शिकवा दिल में पैदा होता है, जिसका आखिर पर जिक्र किया है। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खुदा ताला से शिकवे का कोई दूर का भी मजमून कहीं दिखाई नहीं देता। इशारतन किनायतन कुल्लियतन खुदा ताला की रज़ा पर राज़ी, और मकसूद बिज़ात अल्लाह ताला रहा, ना कि सवाब और जज़ा। इमाम आलूसी कहते हैं कि इस किस्म की मुबहम जज़ा दरअसल ख़ुद खुदा ताला की जज़ा दरअसल ख़ुद खुदा ताला बन जाता है, यानी तजल्ली हक़ ताला जज़ा होती है, लेकिन इसका ज़िक्र तफसील से नहीं मिलता है। हालांकि कुरान करीम ने इस मज़मून को खोल कर बयान फरमाया है, जैसा कि फरमाया बाज़ अपने राज़ी बंदों पर, जिन जो राज़ी और मर्ज़ी बंदे होते हैं, जब उनकी वफ़ात का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला फरमाता है, ये आता है तो मैं उनसे कहता हूँ कि या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, कि ए राज़ियतम मर्जिया इंसान, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया, ए बंदा जो मेरा बंदा है, जो अब मेरी रूह मेरे सुपुर्द करना चाहता है, मेरी तरफ लौट आ, ऐसी हालत में लौट आ कि तू राज़ी और मर्जिया भी है, तू मुझसे राज़ी रहा हमेशा और मैं हमेशा तुझसे राज़ी रहा। फदखुली फ़ी इबादी, यहाँ जन्नत के मज़मून को पीछे फेंक दिया है। जन्नत तो उनकी तमन्ना ही नहीं थी, उनकी तमन्ना तो रज़ाए बारी ताला थी। तो फरमाया फदखुली फ़ी इबादी, मैं तुझे ये मर्तबा अता करता हूँ कि मेरे इबाद में शामिल हो। और याद रखें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला ने अब्दुल्ला का लक़ब अता फरमाया है। अगरचे सब अम्बिया इबादुल्लाह थे, मगर अब्दुल्ला लक़ब सिवाय हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के किसी को अता नहीं हुआ। बस यहाँ भी सर फ़हरिस्त आप ही हैं, वो इबाद जिनसे ये खिताब होगा फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। इसमें देखें जन्नत को पीछे रखा है, तो जज़ा को मुबहम रखा तो गया है, लेकिन इस इबहाम की तफसील तशरीह ख़ुद कुरान करीम ने दूसरी जगह बयान फरमा दी है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी हमेशा यही तमन्ना पेश नज़र रखी कि खुदा मिले, और जन्नत और सवाब और इस किस्म की दूसरी चीज़ें, इनकी तरफ ध्यान कभी नहीं गया। आप फरमाते हैं हमारा बहिश्त हमारा खुदा है, हमारी आला लज़्ज़ात हमारे खुदा में है, क्योंकि हमने उसको देखा और हर एक खूबसूरती उसमें पाई। ये दौलत लेने के लायक है अगरचे जान देने से मिले, और ये लाल ख़रीदने के लायक है अगरचे तमाम वजूद खोने से हासिल हो। ए महरूमों, इस चश्मे की तरफ दौड़ो कि वो तुम्हें सैराब करेगा। ये ज़िंदगी का चश्मा है जो तुम्हें बचाएगा। मैं क्या करूं और किस तरह इस खुशखबरी को दिलों में बिठा दूं, किस दफ से मैं बाज़ारों में मुनादी करूं कि तुम्हारा ये खुदा है, ता लोग सुन लें, और किस दवा से मैं इलाज करूं ता सुनने के लिए लोगों के कान खुलें। अगर तुम खुदा के हो जाओ तो यकीनन समझो कि खुदा तुम्हारा ही है। ये राज़ियत मर्जिया की तफसीर है असल में। अगर तुम खुदा के हो जाओ तो यकीनन समझो कि खुदा तुम्हारा ही है। इसमें राज़ियतन के नतीजे में मर्जिया की नेमत अता होती है, ये याद रखने वाला नुक्ता है। अगर और अजीब बात है कि खुदा ने अपना होना बंदे के इख्तियार में रख दिया एक किस्म का, और यहाँ भी जबर और क़दर वाली बहस हल हो जाती है इस मुकाम पर पहुँच के। वैसे तो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कौन है जो खुदा को अपना सके, लेकिन खुदा ने अपनी मर्ज़ी ख़ुद बंदे के हाथ में रख दी। जहाँ तक इश्क़ का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक़ है, फरमाया फ़ैसला करना और मुझसे मोहब्बत करना तुम्हारा काम है। अगर तुम करोगे, तुम राज़िया हो, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मर्ज़िया भी बन जाओगे। अगर तुम मुझसे राज़ी होगे तो मैं तुमसे ज़रूर राज़ी हूँगा।
یہ وہ مفہوم ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کے آخر پر یوں فرمایا، اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ بس اس کا فیصلہ کہ ہمارا انجام کیسے ہوتا ہے، ہم عباد الشکور میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کے لیے مرنے کا انتظار کرنا پڑے یا اگلے جہان جا کر معلوم ہو کہ کیا ہوگا۔ ہر انسان اپنے نفس پر بصیرہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور کس کا ہوں۔ وہ جو دنیا کے ہیں ان کو بھی علم ہے کہ وہ دنیا کے ہیں، وہ جو خدا کے ہیں ان کو علم ہے کہ وہ خدا کے ہیں، بس جن کا علم ان کے تجربے پر مبنی ہو اور روزمرہ کی زندگی میں جب بھی خدا اور غیر خدا کے سوالات اٹھتے ہوں اور ہر بار وہ خدا کی طرف مڑتے ہیں اور غیر اللہ کو چھوڑ دیتے ہوں، ان کے متعلق یہ خوشخبری ہے کہ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے، یعنی یقیناً تم خدا کے ہو چکے ہو، تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد شکور تھے، اور عبد شکور کا وہ مفہوم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جب خدا سے محبت ہر مقصود پر غالب آ چکی ہو تو دنیا کی کسی حالت میں بھی انسان کو رکھا جائے، دین کی کسی حالت میں بھی انسان کو رکھا جائے، یہ ایک ثانوی بات، یہ باتیں ثانوی بن جاتی ہیں۔ خدا اول ہے، اور شکر اس بات پر ہے کہ خدا میرا ہے اور میں خدا کا ہوں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے کڑوا پھل ملے یا میٹھا پھل ملے، یہ بے معنی اور بے تعلق بات بن جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اگر رضائے باری تعالیٰ جہنم جانے میں نصیب ہوتی ہو تو میں خوشی سے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی رضا ایک ایسی چیز ہے جو آخری جنت ہے انسان کی، اور وہ شکر پیدا کرتی ہے، ورنہ جہاں رضا میں کمی آئے گی وہاں شکر میں کمی آئے گی۔ وہ لوگ جو نعمت سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور نعمت عطا کرنے والے ہاتھ سے نسبتاً کم تعلق رکھتے ہیں، جب نعمت عطا کرنے والا ہاتھ رک جائے تو اس ہاتھ کے خلاف شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ جب نعمت عطا کرنے والا ہاتھ کہیں ابتلا میں ڈال دے، کوئی کڑوا پھل دے دے، تو اس کے خلاف شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر محبت ہاتھ سے ہو تو نعمت آتی ہے اس ہاتھ سے یا کچھ اور آتا ہے، یہ بے معنی اور بے حقیقت سی چیز بن جاتی ہے۔ ویسی ہی بات ہے جیسے ایک وہ ایاز اور محمود اور ایاز کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، یا کسی اور کے متعلق ہوگا، مگر ایک بادشاہ اور اس کے ایک پیارے غلام کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ امراء اور وزراء اور دوسرے مقربین جو دربار میں بادشاہ کے گرد رہا کرتے تھے، وہ ایک غلام یعنی غالباً ایاز ہیں، ان سے بہت زیادہ حسد کرنے لگے اور چاہتے تھے کہ بادشاہ کی نظر میں اس کو گرائیں۔ ایک موقع پر بادشاہ نے، ایک اور واقعہ ہے، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا اس وقت، یعنی میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے یاد نہ ہو، کوئی بھی ہو، اس لیے نام لیے بغیر بات کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ کا مقرب ایسا تھا جس سے باقی حواری حسد کرنے لگے۔ ایک موقع پر بادشاہ ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک بہت ہی بڑا اور خوشنما سردہ یا گرما اس قسم کی کوئی چیز بادشاہ کو پیش کیے گئے۔ اس نے ایک قاش کاٹی اور کھائی، اور اس کے بعد وہ قاش اپنے اس محبوب غلام کو دے دی جو سب سے زیادہ پیارا تھا، اور وہ اس نے کھائی اور خوب مزے لے کے کھائی۔ پھر بادشاہ نے ایک اور قاش کاٹی اور اس گروہ کے سردار کو دی جو یہ حسد میں سب سے آگے تھا کہ تم بھی چکھو۔ اس نے ایک لقمہ لیا ہے اور تھو تھو کرنے لگے، اتنا خطرناک بدمزہ، اتنا کڑوا، میں حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح کھا لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہی بتانے کے لیے کہ تم میں اور اس میں فرق کیا ہے، میں نے یہ پہلے اس کو دی تھی پھر تمہیں دی تھی۔ اس کو میرے ہاتھ سے محبت ہے جو عطا کرنے والا ہاتھ تھا،
اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس ہاتھ سے کیا آتا ہے. اس نے کڑوی کاش بھی اس طرح مزے سے کھائی ہے کہ جیسے اسے کوئی جنت کی نعمت عطا ہو گئی ہو. اور تم پر میں اتنے احسان کرتا ہوں، آج ایک کڑوا گھونٹ میری خاطر بھرنا پڑا ہے اور تمہارا چہرہ بگڑ گیا ہے. یہ فرق ہوا کرتا ہے عبد شکور اور غیر عبد شکور میں. تو ان معنوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو بظاہر سخت دکھوں میں کٹی ہے، آپ کی زندگی میں جو آپ نے شکر ادا کیا ہے خدا تعالیٰ کا، وہی شکر اصل حقیقت اور معنی رکھتا ہے. نعمتوں میں پلنے والے کے شکر کا کیا پتہ اس کی کیا حیثیت ہے، کل نعمتیں ٹل جائیں تو وہ شکر بھی ٹل جائے. لیکن جس شخص کی آغاز سے لے کر انجام تک دنیاوی دکھوں میں زندگی مبتلا ہوئی ہو، جس کی پیدائش سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، چھوٹی عمر میں جس کی والدہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہو، اپنے رشتہ داروں میں پلا ہو، جس نے جب خدا کی خاطر ایک دعویٰ کیا ہو تو سارے عزیز اس کو چھوڑ چکے ہوں سوائے ایک آدھ کے، اور سارے وہ اپنے ہم قوم، ان کے سردار، ان کے چھوٹے اور بڑے سب، جو پہلے امین اور صدیق کہا کرتے تھے، وہ جھوٹا اور قسم کے گندے ناموں سے اس کو یاد کرنے لگے، اور پھر اول سے آخر تک مسلسل جد و جہد میں زندگی کٹے، سارا دن خدا کے کام کرے اور سارا رات خدا کے حضور کھڑا رہے یہاں تک کہ اس کے پاؤں سوج جائیں. وہ عبد شکور ہے. اور اول معنوں میں اسی کے متعلق ذکر ہے کہ جب وہ خدا کے حضور حاضر ہوگا تو اس وقت خدا کی آواز اس کو سنائی دے گی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے نزدیک وہ جنت کھلی ہی نہیں جب تک محمد رسول اللہ واپس نہیں گئے. عباد کا سردار جب تک داخل نہ ہو، کسی اور کا کیا کام ہے کہ اس کا افتتاح کرے اس جگہ کا. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جب افتتاح ہوتے ہیں تو سردار کو بلایا جاتا ہے. بس میرے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنت کا افتتاح کرنے والے ہیں جو عبادی کی جنت ہے. انہیں جنت نام بھی نہیں دیا گیا، خدا کے عباد کی جگہ ہے. وہ شاکرین کی اصل جزا وہ ہے. بس اس شکر کے مفہوم کو سمجھ کر اگر جماعت احمدیہ ان سب فضلوں پر خدا کی شکر گزار بنے جو ہر طرف سے آسمان سے بھی نازل ہو رہے ہیں اور زمین سے بھی ابھر رہے ہیں، تو جتنا شکر آپ زیادہ کریں گے اتنا ہی نعمتیں بڑھیں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نعمت کے نتیجے میں شکر ادا کیا، اور ہر شکر کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے. بس یہ لامتناہی سلسلہ بن جاتا ہے.